सिदरा से जन्नत से तारश आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप 9th क्लास के बच्चे हैं। आपकी इस्लामियत लाजमी के पेपर जो हैं वो बिल्कुल करीब हैं और आप सब बच्चे चूँकि जानते हैं कि इस्लामियत लाजमी जो है वो न्यू आई है, तो आपने इसकी तैयारी भी करनी है क्योंकि पहला सिलेबस जो था, पहले वाला सिलेबस वो चूँकि चेंज हो चुका है। तो हमने ये सोचा है कि आपको आसान अल्फाज में इस्लामियात की और जल्दी से हल करवाने का तरीका बताया जाए। तो आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए ताकि आपको सही से समझ आ सके। जी बच्चों, तो सबसे पहले है बाब अव्वल। देखिए, बाब अव्वल में सबसे पहले कुरान मजीद और हदीस नबवी खातमुन नबीयीन। सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे है, सबसे पहला बाब वो है कुरान मजीद व हदीस नबवी और हदीस नबवी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आखिरी नबी हैं। दूसरा बाब है ईमानियात और इबादत के मुतल्लिक, ईमान और इबादत के मुतल्लिक। बाब सोम, बाब सोम है सीरत नबवी खातमुन नबीयीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतल्लिक। आगे बाब चहारम, यह है अखलाक व आदाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब कैसे थे। आगे बात बाब पंजम की, हुस्न मामलात और माशरत। बाब शिशम मतलब छठा बाब, यह है हदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम। सातवां बाब है इस्लामी तालीमात और असर हाजिर के तकाजे। जी बच्चों, ये चीज़ें आपने ध्यान से देख ली। अब चलते हैं बुक की तरफ। देखिए, पेज नंबर 2 है तारुफ कुरान मजीद। कुरान मजीद की तदवीन और इसकी हिफाजत। तदवीन कहते हैं लिखने को, कुरान मजीद की तदवीन कहते हैं लिखने को, और इसकी हिफाजत मतलब इसको महफूज रखना। जी बच्चों, तो सबक शुरू करते हैं। लफ्ज़ कुरान, लफ्ज़ कुरान किराअतुन से है। सुन रहे हैं ना? ये ध्यान से देखिए, लफ्ज़ कुरान किराअतुन से है, जिसके माना पढ़ने के हैं। चूंकि कुरान मजीद ऐसी वाहिद किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, इसलिए इसे कुरान कहा जाता है। मतलब सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जो है वो कुरान मजीद है, और ये किराअतुन से है, इसलिए इसको कुरान कहा जाता है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो उसने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। ये अल्लाह ताला का कलाम है जो अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते, मुकर्रब कहते हैं करीबी को, सबसे करीबी फरिश्ते मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल हुआ। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने तकरीबन 23 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता हालात और वाक़यात और ज़रूरियात और ज़रूरत के मुताबिक नाजिल फरमाया। मतलब जैसे जैसे हालात और वाक़यात, मतलब जैसे जैसे वाक़यात पेश आते, हालात पे मुनहसिर होता, जैसे जैसे हालात होते, जैसे जैसे वाक़यात पेश आते, और ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह ताला ने इसको नाजिल फरमाया। ये क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रुश्द व हदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। मतलब क़यामत तक जितने लोग आने वाले हैं सब के लिए हदायत इस कुरान करीम के अंदर है। ये कुरान मजीद का मौजज़ा है कि उसे पढ़ने वाला उकताहट का शिकार नहीं होता। कभी इंसान कुरान मजीद को पढ़ने से उकताहट महसूस नहीं करता, बल्कि उसे हर लम्हा नई लज्जत और सुरूर हासिल होती है। मतलब जितनी बार भी कुरान पाक को पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का एक अपना ही मजा है। बाकी दुनिया की जितनी भी किताबें हैं उनको बार बार पढ़ने से, बल्कि एक बार पढ़ने से जब हम उसको दोबारा पढ़ेंगे तो पढ़ने को जी नहीं चाहेगा। लेकिन ये एक ऐसी किताब है जिसको बार बार पढ़ने से इल्म में इजाफा होगा और हर दफा कोई ना कोई नई चीज मिलेगी। महफूज तरीन किताब कुरान मजीद की हकानियत की दलील ये है। हकानियत मतलब इसके सच्चे होने की ये दलील है। हकीकी किताब है ये, इसकी हकीकी और सच्चा होने की दलील ये है कि इसका एक एक हरफ 14 सदियां गुजरने के बावजूद भी महफूज है। कुरान मजीद के अल्फाज की तरह इसमें बयान की गई मालूमात भी कुरान मजीद के एजाज की दलील है। मतलब जिस तरह कुरान मजीद के अल्फाज, उसी तरह कुरान मजीद की मालूमात जो हैं वो भी कुरान मजीद के एजाज मतलब कुरान मजीद के मौजज़ा होने की दलील है। मतलब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अल्फाज
کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اسے نازل کیا گیا تھا، مطلب جس طرح نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ انا بے شک بے شک ہم نے نزلنا الذکر اتارا ہے ذکر کو، ذکر سے مراد قرآن کریم کو، و انا ہم سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نزلنا میں ہم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بے شک ہم نے نازل کیا، ذکر سے مراد قرآن کریم، و انا اور بے شک ہم ہی لہو اس کے لیے لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ قرآن مجید کی عالمگیریت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔ عالمگیر سے مراد ساری دنیا کے لیے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے، اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ بنی نوع مطلب انسان، تمام آدم علیہ السلام کی اولاد۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں کہ کوئی خاص قوم ہو، کوئی ذات پات ہو، اس کے لیے نہیں، یا وقت کے لیے نہیں، صبح پڑھی جائے شام نہیں، یہ شام پڑھی جائے صبح نہیں، جب چاہے پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، دوپہر پڑھیں، عصر پڑھیں، جب جی چاہے اس کو پڑھیں۔ کسی خاص قوم کا اس کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قرآن مجید بلکہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ جمع کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ جمع کہتے ہیں اکٹھا کرنے کو، اور تدوین کہتے ہیں لکھنے کو۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تجربہ میں ہی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہاں بولتے ہیں جہاں صحابہ کرام زیادہ ہوں۔ اکثر صحابہ کرام کے لیے عنہم کا لفظ استعمال ہوگا، راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، مطلب جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ وہی لے کر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل کرتا، نزول کہتے ہیں نازل کرنے کو، فوراً ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوانے کا کام بھی کر لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تجربہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی قرآن مجید مکمل ہو چکا تھا۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، عہد رسالت میں ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہی قرآن مجید عام طور پر پتھروں کو کاٹ کر ان پہ، چمڑے پہ، کھجور کی چھال پہ اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا جو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، مطلب لکھا جا چکا تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ نشر و اشاعت کہتے ہیں اس کو لکھنا اور اس کی عام مشہوری کر دینا، اس کو پھیلا دینا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب ایک صحابی ہو تو وہاں پہ بولا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، راضی ہوں اللہ تعالی عنہ ان سے۔ ہو جو ہے یہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم یہ زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، مطلب ان کے خلافت کے دور میں،
ان کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ جمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا اگر مستقبل میں اس طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا، لکھنے کا اور اس کو اکٹھا کرنے کا آغاز کیا، مطلب یہ کام شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ تکمیل کہتے ہیں پورا کرنے کے لیے، کہ اس کام کو، اس عظیم کام کی ذمہ داری کو ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عہد رسالت میں، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، وحی کی کتابت کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے، مطلب وحی کو لکھنے کا کام حضرت زید بن ثابت کے ذمہ تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے، مطلب کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی، جو کمیٹی بنائی گئی تھی، قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کر دیا۔ مصحف کہتے ہیں ایک کتاب کی شکل میں۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو منتقل ہوا، مطلب ان کی طرف یہ لوٹا دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کا نام لیا گیا ہو تو وہاں رضی اللہ عنہا، رضی اللہ تعالی عنہا، عنہا جو ہے یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے انہا، اور یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی تحویل میں آ گیا، مطلب ان کو دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت، مطلب ان کی حکومت میں، عہد خلافت میں جب مختلف قراءتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المؤمنین حضرت حفصہ، قراءت تو کہتے ہیں پڑھنے کو، لہجے مختلف زبانیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کرا کے مختلف صوبوں کو بھجوا دی اور سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کر دیا، مطلب جمع کر دیا۔ جی بچوں، تو اب آتے ہیں ہم سوالات کی طرف، مطلب کویسچن آنسر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کویسچن آنسر کر لیتے ہیں۔ یہ ہے مشق، درست جواب کا انتخاب کریں۔ مطلب یہ انہوں نے لفظ قرآن کا معنی پوچھا ہے۔ لفظ قرآن کا معنی کیا ہے؟ یہ دیکھیے، لفظ قرآن کا معنی چونکہ آپ نے پہلے پڑھا تھا، اوپر انہوں نے دیے ہوئے ہیں چاروں میں سے ایک کرنا، ایک کا انتخاب کرنا آپ نے۔ اکثر کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، لفظ قرآن کا معنی کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ دیکھیں یہ صبح کے وقت نہیں پڑھی جاتی، شام کے وقت نہیں، بلکہ ہر وقت یہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ نہیں آخری کتاب بھی نہیں، محفوظ کتاب بھی نہیں، بلکہ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ ہو گیا آپ کا ایک، اس کے اوپر میں نے نشان لگایا، آپ بھی دیکھ کے لگا سکتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو ایک قرأت اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت کون سی ہیں؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ نے پڑھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ ذمہ داری، ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی تھی۔ کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ، پڑھا نا آپ نے پیچھے، جنگ یمامہ۔ حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے کون؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کیے جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ اب چلتے ہیں ان مختصر جوابات کی طرف، مختصر جواب دیں۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، اس کی وضاحت کریں۔ قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں۔ عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں۔ اور یہ تفصیلی سوال جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، عہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جمع و تدوین قرآن مجید کے احوال بیان کریں۔
جی بچے، تو یہاں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں میں نے سوال بنا کر لکھا ہے، قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔ یہ آپ کا پہلا سوال ہے اور اس کا جواب بھی یہاں سے ہی ہے۔ مختصر تعارف کیا ہے اس کا؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ آپ یہاں سے شروع کر سکتے ہیں، یہاں سے لے کر 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اور ضرورت کے مطابق نازل فرمائی۔ آپ یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں، مطلب آپ کی 3 ساڑھے 3 لائنیں یا 4 لائنیں بھی ہو سکتی ہیں، 3 لائنیں جو ہیں وہ تو لازمی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات اور واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ آپ اتنا بھی لکھ سکتے ہیں اور اس سے کم بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپ کا سوال یہاں پہ ہے، یہ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے۔ قرآن مجید کی عالمگیریت، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوح انسان کے لیے ہے، بنی نوح انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں اگر چاہیں، اگر آپ کو سارا آتا ہے تو آپ یہاں تک، مطلب 3 ساڑھے 3 لائنیں تو کم از کم ضرور ہو۔ دوسرا سوال بھی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا سوال ہے آپ کا، قرآن مجید کے قیامت تک محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ یہ آپ نے محفوظ ترین کتاب ہے، یہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل یہ ہے، یہاں سے لے کر آپ یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے لے کے اتنی، یہ جو چیز ہے نا، اس کے اندر 2 جواب ہیں، ایک قرآن مجید کی قیامت تک محفوظ ہونے کی وجہ، دوسرا اس کا سوال قرآن مجید کے اعجاز ہونے کی، قرآن مجید کے اعجاز کو تحریر کریں۔ اتنی سی جو جگہ ہے اس کے اندر 2 جواب ہیں، 2 سوالوں کے جواب ہیں، اچھے سے یاد کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ جی بچوں، تو چوتھا سوال ہے، عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں۔ یہ آپ کا چوتھا سوال ہے، اس کا جواب یہاں سے لے کر اتنا ہے، مطلب قرآن مجید کی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تجربہ میں ہی اکثر صحابہ کرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تجربہ میں ہی مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت میں ہی قرآن مجید عموماً پتھر کی ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اتنا لکھ لیں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ اس میں سے تھوڑا کم کر لیں، لیکن یہ جواب بہت اچھا ہے۔ عہد صحابہ کرام، یہ آپ کے لیے لمبا سوال ہے جو تفصیل سے آپ نے لکھنا ہے۔ عہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جمع و تدوین، لکھنے، جمع کرنے، اکٹھا کرنے اور تدوین، لکھنے قرآن مجید کے احوال بیان کریں۔ عہد صحابہ کرام میں جمع و تدوین قرآن مجید کے احوال بیان کریں۔ جی بچوں، یہ آپ نے سوال کا جواب یہاں سے شروع کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ہی قائم کمیٹی نے
مطلب کچھ لوگوں نے جو اس کام کے لیے آپ کے ساتھ تھے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف مطلب ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو منتقل ہوا، مطلب ان کے پاس چلا گیا، ان کو دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دی اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا۔ جی بچوں، آپ کے سارے سوال اور سارے جوابات بھی ہو گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اچھے سے یاد کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.